पिछले 3 साल से मैं हामला नहीं हो रही थी। अपनी तरफ से हमने दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। इसलिए आज मैं एक मेल डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे अकेली को अंदर बुलाया और मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा। फिर मुझे बेड पर लिटाकर अंदर से कुंडी लगा दी और लाइट बंद करके मेरे पास आ गया। फिर मेरा चेकअप करने के नाम पे मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा शौहर मेरे साथ काफ़ी अच्छे से ताल्लुक़ बनाए हुए था, लेकिन शादी के कई दिनों बाद मैं अभी तक हामला नहीं हो सकी थी। अपनी तरफ से हम मियाँ बीवी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमल नहीं ठहर रहा था। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई ख़ास अफाका नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद मेरी हमसाई हमारे घर आई। जब मैंने उसे अपने मसले के बारे में बताया तो उसने मुझे एक मेल डॉक्टर का मशवरा दिया कि वो हामला होने का बहुत अच्छा इलाज करता है, पर मैं कैसे किसी मर्द से वो वाला इलाज करवा सकती थी। मेरा शौहर बराबर में कहने लगा कि उस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई। कुछ दिन बाद मैं और मेरा शौहर उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए। जब हमारा नंबर लगा तो नर्स आई और कहने लगी, मिस फाखरा कौन है? मैं खड़ी हो गई। मैंने इब्रार का हाथ पकड़ लिया, लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ मरीजों को ही चेक करता है, मरीज के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैं चाहती थी कि इब्रार मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए, और इब्रार ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और इसे ठीक से जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं भी बहुत परेशान थी। खैर, मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। डॉक्टर तो नौजवान आदमी था, यही कोई इब्रार की उम्र का था। मुझे देखकर उसने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं इसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ और दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। नर्स ने दरवाज़ा लॉक किया और कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 3 साल। फिर पूछने लगा कि शौहर से ताल्लुक़ बनाते वक्त खुश होती हो या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुक गई थीं। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हमला होने के लिए कब से दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई हो? मैंने कहा शादी के 1 साल बाद ही मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मेरे पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूँ आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थीं कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज़ था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम ख़राब कर रही हैं। ये कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और वो नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनके शौहर को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद ही इब्रार नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी तामन करने को तैयार नहीं है। देखें, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? आप उनको साथ वापस ले जा सकती हैं। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाएं, फिर इन्हें आप लेकर आ सकते हैं। इब्रार ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं खामोशी से नज़रें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइवर कहते हुए इब्रार मुझे यही बातें सुना रहा था कि
پچھلے 3 سالوں سے میں تمہارا بہت علاج کروا چکا ہوں، لیکن تم حاملہ نہیں ہو رہی ہو اور ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی ہے کہ اس کے علاج سے اولاد لازمی ہوتی ہے اور کیس کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن تمہارے تو نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ دیکھو اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں تمہیں زیادہ دن برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے ہر صورت میں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے تھا۔ ابرار کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا ابرار، شادی کے کچھ ہی مہینے بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے ساتھ وہ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے کیوں میرا حمل ضائع کروایا؟ ساری خرابی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی تو اس میں آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا علاج ایک میل ڈاکٹر کرے۔ مجھے ایسا علاج کسی میل ڈاکٹر سے نہیں کروانا۔ میری بات سن کر ابرار نے گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھا دی۔ میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بہت جذباتی تھا۔ ان 3 سالوں میں اسے اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ میرا کسی بات پر اعتراض اٹھانا ابرار کو غصہ دلا دیتا اور میں ابرار کا غصہ سہنے کے لیے مجبور تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی۔ ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، لیکن اکلوتے بچے کا جو لاڈ پیار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا تھا۔ ہمارے گھر میں تو میں نے ہمیشہ غریبی ہی دیکھی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی دونوں ٹانگیں اس ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھیں۔ تب سے میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور تبھی گھر میں چولہا چلتا تھا۔ میں نے 5ویں کلاس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ میری ماں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن میرا من پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ گھر اپنا تھا اس لیے اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ امی کو جو پیسے ملتے تھے جیسے تیسے کر کے وہ میری فیس بھی بھر دیتی تھی اور آگے بھی مجھے پڑھانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی پڑھائی میں دل نہیں لگایا۔ ماں کے کام پر جانے کے بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی۔ اب ماں نے مجھے پڑھائی کے لیے پریشان کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اب میں پڑھائی نہیں کروں گی۔ اب زندگی یوں ہی گزرنے لگی اور میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ امی کی ایک سہیلی تھی جو اب شادی کے بعد شہر میں رہنے لگی تھی۔ امی کی سہیلی کا میکہ ہمارے ہی گاؤں میں تھا۔ ایک بار جب وہ اپنے میکے آئی تو امی سے بھی ملنے آئی اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے ابرار کے لیے مجھے پسند کر گئی۔ حالانکہ میری ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امی کی سہیلی کو میں بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ اور ویسے بھی امی اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی اب بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے اپنے بیٹے ابرار کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ میری ابرار کی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میں خیالوں کی دنیا میں ایک دم سے چونک کر نکلی تھی کیونکہ گاڑی گھر کے سامنے بڑی زور کی بریک لگنے پر رکی تھی۔ میرے اترنے سے پہلے ہی ابرار گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بڑے زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج پھر میری شامت ہے۔ مجھے تو یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ کب کوئی بات اس انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے گی اور یہ میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا اور کہنے لگا، بہت زیادہ زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے بحث پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو، پھر بھی آج معاف کر رہا ہوں۔ آگے سے میرے سامنے تمیز کے ساتھ پیش آنا، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور تم خاموشی سے اس سے چیک اپ کرواؤ گی۔ جس قدر غصے سے ابرار مجھ سے کہہ رہا تھا، میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کی بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔
اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگا تھا، پھر کہنے لگا بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی یہ کون سا چیک اپ تھا جو یہ لائٹ بند کر کے میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا میرا علاج کا یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس آ گیا۔ اس کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے حاملہ کرنے کے لیے۔ جب میری شادی ابرار سے ہوئی وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی لیکن ابرار کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی آگ تو کبھی پانی۔ اس کے مزاج سے میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میری بڑی سی بڑی بات کو بھی نظر انداز کر جاتا اور کبھی کبھی ذرا سی بات پر بھی مجھ سے لڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ ابرار سے میری خاطر لڑ جاتی تھی، کہتی تھی کیوں تم اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے اف بھی نہیں کرتی۔ خود میں تھوڑا سا بدلاؤ لاؤ، اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور 1 مہینے میں ہی ابرار سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے ابرار کو منایا تھا، اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافیا نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا ابرار نے کیا تھا سننے والوں کی شاید روح بھی کانپ اٹھے۔ ان دنوں جب میں امید سے ہوئی تو میری طبیعت کاہل تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ میں بھی یہ خبر سن کر میں خوش ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ خبر ابرار کو معلوم ہو گئی تو وہ سدھر جائے گا اور میرا خیال رکھنے لگے گا۔ لیکن یہ میری ایک غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے ابرار کو یہ خبر سنائی تو ایک دم ہی وہ گم سم سا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں غصہ برداشت کر رہا ہے، دل ہی دل میں غصے کو پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں پوری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خبر سن کر غصہ کیوں آیا۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی جہل عورت، کچھ تو زندگی انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھو، ابھی سے بچوں کی ذمہ داری میں مجھے نہیں پڑھنا۔ ابرار کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا ابرار یہ تو اللہ کی دین ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر ابرار کہنے لگا لیکن میری اولاد میرے کہنے سے ہی پیدا ہوگی، جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 2 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا اور تمہارا آبارشن کروا دوں گا۔ میں نے کہا ابرار میں یہ سب نہیں کرواؤں گی، میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ ابرار غصے سے کہنے لگا کہ تم کون ہوتی ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی، مجھے اسے ابھی اس دنیا میں نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ صبح ابرار کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ پھر ابرار کمرے میں آیا اور مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ ابرار وہ کہیں نہیں جائے گی اور خبردار جو تم نے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ ابرار نے مجھے غصے سے دیکھا تھا، میں سہم کر اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی۔ 4 دن بعد ابرار آیا تو تب بھی اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ ماں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی، کہنے لگا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھاؤ۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس ابرار کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی
لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ جیسے ابرار کمرے میں آیا اس نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے لات مارنے لگا۔ میری ساس میری چیخیں سن کر دروازہ بجانے لگی۔ میری ساس ابرار سے منتیں کر رہی تھی کہ ابرار پلیز دروازہ کھول دو، لیکن ابرار نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ ابرار نے اس وقت تک دروازہ نہیں کھولا جب تک کہ اس نے میرے ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ابرار نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میری حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا اٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں ہی مر جاؤں گی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میری ساس نے فون کر کے ریسکیو کو بلایا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ 1 ہفتہ میں ہسپتال میں رہی اور اس کے بعد گھر واپس آ گئی تھی۔ ابرار نے مجھ سے بالکل ہی بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ جو کچھ بھی ابرار نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس پتھر دل آدمی کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مان کر کچھ پڑھ لکھ جاتی تو مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ میرا باپ تھا۔ ابرار میری اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی لیکن وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دن ابرار خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا تھا۔ میرا دل نہیں کیا کہ میں ابرار سے بات کروں، لیکن پھر بھی ماں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے ابرار سے بات چیت کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو میں کھو چکی تھی وہ مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک ابرار مجھے نہ جانے کون سی میڈیسن کھلاتا رہا کیونکہ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے سے تو مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ وہ تھی تو میری پھر بھی ہمت بنی رہتی تھی، اور ابرار تو ایسا تھا جیسا کہ آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ خواہش ہی ختم ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں۔ جب ابرار نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے تو پھر اس نے مجھے دوائیاں کھلانا چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بھی میں امید سے نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال اور گزر چکا تھا۔ پھر ابرار مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری پہلی پریگنسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی، شاید اسی وجہ سے خدا نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی، اور پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ ابرار کو اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساس اپنی ساری جائیداد ابرار کی بجائے اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر گئی تھی، اس لیے ابرار کی جو بھی اولاد ہوگی وہی ساری جائیداد کی اصل حقدار ہوگی۔ جب تک ابرار کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی، جب تک ساری جائیداد گورنمنٹ کے قبضے میں رہتی اور ابرار کو صرف لمیٹڈ خرچہ دیا جاتا۔ یہ بات بھی ایک دن ابرار نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہتی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی جو اس کی ماں نے ابرار کے آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں ابرار کو معلوم ہوا تو مجھے وہ اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنے دن تک بے ہوش رہی ہوں، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جی ہاں، سب کام ٹھیک ہو چکے ہیں، ارے آپ کی بیوی امید سے ہے اور 9 مہینے بعد وہ ایک بچے کو جنم بھی دے گی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ آخر میں کب سے اس ہسپتال میں تھی اور کب سے میں بے ہوش ہو چکی تھی، اور میرے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں بے ہوشی کی حالت میں امید سے بھی ہو چکی تھی۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا، اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔
میں نے کہا ابھی آپ نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ کون امید سے ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ کا ہی تو علاج کر رہا تھا، آپ کے شوہر کی اجازت سے میں نے آپ کا علاج کیا۔ میں نے کہا میں کب سے بے ہوش ہوں، کیا کیا گیا ہے میرے ساتھ بتائیے کچھ، کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر جواب دے چکی تھی میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ صرف 3 دن سے بے ہوش ہیں، ہم نے آپ کا اندرونی علاج کیا ہے، آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی، وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا مشکل لگ رہی تھی، اس لیے یہ سب کیا گیا اور وہ ہو گیا جو آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کیسی اندھیر نگری تھی، مجھے ابرار سے اب نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میں حیران ہو گئی تھی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن ابرار اپنے آفس میں تھا۔ جب فون پر ڈاکٹر نے اسے یہ خبر سنائی تو جلدی میں ہسپتال پہنچ رہا تھا کہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس بچے کو 1 منٹ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اس وقت مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ ابرار جس طرح کی باتیں کرتا تھا یعنی خود کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگا تھا۔ خدا کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کس کر سینے سے لگایا۔ ابرار کی تدفین کی گئی لیکن میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ ابرار کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے راستے پر آنے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش میں دل و جان سے لگ چکی تھی۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی تھی، جو اب قانونی طور سے میرے پاس آ چکی تھی، اور اب میں اچھی خاصی زندگی جی رہی تھی۔ میرے خیال میں اکثر نیا شادی شدہ جوڑا یہی کہتا ہے کہ کچھ دن زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، اولاد بعد میں پیدا کریں گے، مطلب کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے۔ اولاد ہونا نہ ہونا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے۔ جھولیاں بھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے خیال میں مجھے نئی شادی کر لینی چاہیے یا پھر اپنے بیٹے کے سہارے ایسے ہی زندگی گزار دینی چاہیے؟